बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे और कमरे के अंदर आयशा बेड के एक कोने में घुटनों में सिर दिए बैठी थी। खिड़की से आने वाली हल्की सी रोशनी उसके मुरझाए हुए चेहरे को छू रही थी, जिस पर आंसुओं के सूखे निशान मौजूद थे। उसका पूरा वजूद दुख के गहरी चादर में लिपटा हुआ था। फरीद की नागहानी मौत ने उससे हंसने मुस्कुराने का हक जैसे हमेशा के लिए छीन गया था। अभी तो उसकी शादी को चंद माह ही हुए थे। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी मानित नहीं पड़ा था कि तकदीर ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां चारों तरफ सिर्फ तन्हाई और अंधेरा था। वो अपने ही ख्यालात के भंवर में गुम थी कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आराइशा ने चौंक कर सर उठाया। कौन है? उसने भारी और रुंधी हुई आवाज से पूछा। दरवाजा आहिस्ता से खुला और हवेली की पुरानी मुलाजमा माई बख्तो सिर पर दुपट्टा जमाए अंदर दाखिल हुई। आराइशा की हालत देखकर उसकी आंखों में भी हमदर्दी और ताज्जुब के रंग उभर आए। आराइशा बेटी, बड़े साहब याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है आप अभी और इसी वक्त उनके पास नीचे लॉन में आ जाए। माई बख्तों ने इंतहाई नरमी और एहतराम से पैगाम पहुंचाया। आराइशा ने एक गहरी और सर्द सांस खारिज की। बड़े बाबा का बुलावा टाला नहीं जा सकता था। वो इस हवेली के सबसे बड़े और बाइख्तियार इंसान थे। जी माई, मैं आती हूँ, आराइशा ने धीरे से कहा। माई बख्तों के जाने के बाद वो बेड से उतरी। उसके पैरों में जैसे मनोवजनी बेड़ियां बंधी हुई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में एक नजर अपने सरापे पर डाली। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें और सच चेहरा। उसने एक लंबी सांस लेकर अपने हवास को काबू में किया। अपना सफेद दुपट्टा दुरुस्त दुरुस्त पकड़कर उसे सिर पर जुमाया और बोझल कदमों से कमरे के बाहर निकल आई। हवेली के वतीवारीज कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे हर सिमत फरीद की यादें बिखरी हुई महसूस हो रही थी। कितने दिनों के बाद तो यूं अपने बाहर कब्जे से निकली थी, वरना जब से वो इद्दत में थी कमरे में ही खाना पीना था। उसकी इद्दत खत्म हुए 3 दिन हुए थे। सीढ़ियां उतरकर जब वो हवेली के पिछले हिस्से में वाक़या सर सब्ज़ो शादाब लॉन की तरफ बढ़ी तो ठंडी हवा के झोंकों ने उसके चेहरे को छुआ, मगर इसके बावजूद उसके दिल में कोई सुकून न हुआ। कभी यही हवाएं इसके सुकून का बाइस हुआ करती थी। लॉन के वक्त में बने हुए खूबसूरत लकड़ी के साइबान के नीचे बड़े बाबा की मखसूस आरामदेह कुर्सी पर बराजमान थे। उनके एक हाथ में तस्वीर थी, दूसरी तरफ उनकी वो पुरानी रोबदार छड़ी रखी थी। शाम की हल्की रोशनी में उनका सफेद रीश चेहरा इंतहाई संजीदा और बावकार लग रहा था। आराहिश्ता आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके पास आई। उसके दिल की धड़कनें गैर मामूली तौर पर तेज हो रही थी, जैसे उसे किसी आने वाले तूफान का एहसास हो रहा हो। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। आराइशा ने नजरें झुकाई, इंतहाई धीमे लहजे में सलाम किया। बड़े बाबा ने तस्वीर रोकते अपनी गहरी बूढ़ी आंखें उठाकर अपनी पोती को देखा। उनके चेहरे पर रवायती सख्ती के पीछे एक हल्की सी तड़प उभरी, मगर उन्होंने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बच्ची आओ यहाँ मेरे पास बैठो। बड़े बाबा ने अपने सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई शफकत से कहा। आराइशा खामोशी से आगे बढ़ी और कुर्सी के किनारे पर सिमट कर बैठ गई। उसने अपने हाथ अपनी गोद में सख्ती से भींच रखे थे। बड़े बाबा ने चंद लम्हे उसके जर्द चेहरे का जायजा लिया, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, कैसी हो बेटी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब कुछ खाना पीना शुरू किया या अभी तक सिर्फ आंसुओं से दिल बहला रही हो? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा, आराइशा ने बिना नजरें उठाए जवाब किया। उसका लहजा बिल्कुल बेजान था। बड़े बाबा ने छड़ी पर हाथ रखा और कुछ देर खामोश रहे। माहौल में एक गिरा बार सुकूत तारी था, जिसे सिर्फ परिंदों की चहचहाहट तोड़ रही थी। बड़े बाबा ने गुफ्तगू की तमहीद बांधते हुए संजीदा अंदाज अख्तियार किया। आराइशा बेटी, अल्लाह ताला के फैसले अटल होते हैं। इंसान जितना भी तड़प ले, जितना भी रो ले, वो वक्त को पीछे नहीं ला सकता। फरीद मेरा बहुत प्यारा पोता था, इस हवेली का चिराग था। उसके जाने का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे का जनाजा उठ जाए तो कमर टूट जाती है। लेकिन मेरी बच्ची, जिंदगी का सफर कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सूरज अपने वक्त पर निकलता है और रात अपने वक्त पर आती है। हमें बहरहाल आगे बढ़ना होता है, रिवाजों को निभाना होता है और हवेली की इज्जत और नामूस का पास रखना होता है। आयशा ने खामोशी से उनकी बातें सुनी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट करवटें लेने लगी। बड़े बाबा का इस तरह बात करना किसी आम बातचीत का हिस्सा नहीं लग रहा था। बड़े बाबा ने बात को आगे बढ़ाया। उनका लहजा अब मजीद पुख्ता और हतमी हो चुका था। तुम अभी जवान हो आयशा, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। इस हवील की रीत रही है कि यहाँ की बेटियां और बहुओं कभी बेआसरा नहीं छोड़ी जाती। फरीद के जाने के बाद सारा खानदान तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। मैंने और खानदान के बाकी बड़ों ने मिलकर एक फैसला किया है कि तुम्हारी ज़ात और इस हवेली की इज्जत दोनों के हक में सबसे बेहतर है। आराइशा ने धड़कते दिल के साथ अपनी भीगी हुई आंखें उठाई।
और बड़े बाबा के चेहरे को देखा। बड़े बाबा ने अपनी नज़रें उस पर जमाई और अपना असल मुद्दा ज़ाहिर करते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि तुम्हारा निकाह फरीद के छोटे बेटे, छोटे भाई तहाम से कर दिया जाए। इस तरह तुम इस घर में हमारी आंखों के सामने रहोगी और हवेली की इज्जत भी बरकरार रहेगी। ये अल्फाज आराइशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसका पूरा वजूद कांप उठा। वो कुर्सी से उठी और सीधी फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं निकाह नहीं करना चाहती बड़े बाबा। फरीद को गुजरे अभी कितना ही वक्त हुआ है और उनके छोटे भाई से तो बिल्कुल नहीं। प्लीज मुझ पर ये जुल्म ना करे। आराइशा अपने चेहरे को हाथों में छुपाए फर्श पर बैठी जारो कदार रो रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसी करबनाक बेबसी थी जो किसी संग दिल को भी मोम कर दे। मगर सामने विराजमान बड़े अबाबा का चेहरा अब बिल्कुल स्पाट और जज्बात से आरी हो चुका था। उनके उनकी पेशानी पर पड़ने वाली गहरी शिकनी उनके अटल फैसले की होमाची कर रही थी। अब इस माहौल में इस वक्त मौत का सा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ दूर कहीं से आती हुई परिंदों की आवाज़ें आराइशा की सिसकियों के साथ मिलकर एक अजीब सी वहशत पैदा कर रही थी। बड़े बाबा ने अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से टिकाकर कुर्सी से उठते हुए एक सर्द नजर आराइशा पर डाली। उनके लहजे में जलाल था। आराइशा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस हवेली के फैसले जज्बात पर नहीं, रिवायत पर होते हैं। फरीद मेरा पोता था, उसके जाने का गम मुझे तुमसे कम नहीं, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। रही बात जुल्म की, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बड़े बाबा तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करेंगे? आराइशा ने भीगी पलकें उठाकर अपने इन बड़े बाबा की तरफ देखा, जिनमें जिनकी आंखों में कभी उसके लिए सिर्फ शफकत थी, मगर वहां आज सिर्फ एक बेरहम फैसला कुन सर्दमारी थी। ये कैसी रिवायत है बड़े बाबा, जो एक लड़की के तमाम एहसासात को खून कर दे? मैं फरीद की बेवा हूँ, उनकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, मगर सहाम नहीं बड़े बाबा, सहाम का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो तो हमेशा से मुझसे नफरत करते हैं। मैं फरीद की जगह किसी और को नहीं दे सकती। उसकी आवाज़ हिचकियों में दबकी। वो हिम्मत जमा करते बड़े बाबा के पास आई थी, मगर यहाँ मामला तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था। बड़े बाबा ने एक गहरी सांस और दो टोंक लहजे में बोले, फैसला हो चुका है। जुमेरात को तुम्हारा निकाह, इस बार तुम्हारा कोई भी बचकाना जिद नहीं सुने। अपने कमरे में जाओ। ये हुक्म हतमी था। आराइशा लड़खड़ाते कदमों से वहां उठी और बिना कोई लफ्ज कहे वहां से निकल गई। अपने कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर गिर गई और अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। फरीद का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने खो गया। अभी तो फरीद की यादों के अस्पताल में कैद थी, अब उसे दोबारा दुल्हन बनने का हुक्म दिया जा रहा था, वो भी सहाम की। वो सुहाम जो हमेशा उससे कतरा कर रहता था, जिसकी आंखों में आराइशा ने कभी अपने लिए जरा बराबर नरमी नहीं देखी थी। अचानक कमरे का दरवाजा बगैर दस्तक के बहुत जोर से खुला। आराइशा ने सर नहीं उठाया। वो जानती थी ये कोई मुलाजमा नहीं हो सकती। हवेली में इतने रौब से दाखिल होने की जुर्रत सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। रो रही हो? सहाम की भारी करख्त और तंजी आवाज उसके सर पर गूंजी। आराइशा तड़प कर उठी और जल्दी से अपने आंसू गूंजते हुए बेड की पुष्ट से देख लगाकर बैठ गई। सहाम के चेहरे पर एक अजीब सी तारीफी और जलाल था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, कांधे पर शॉल डाले, उसका कदावर वजूद इस वक्त आराइशा के लिए एक डरावना ख्वाब लग रहा था। तहाम ने अपनी गहरी और संजीदा आंखें सीधी आराइशा के चेहरे पर जमाई, जिनमें ऐसा तासुर था जिससे वो उसके अंदर छुपे खौफ को पढ़ रहा हो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, सिर्फ यही बात है ना, या कोई और वजह है? क्या तुम्हें लगता है सहाम तुम्हारे काबिल नहीं? उसका लहजा इंतहाई सर था। आराइशा ने नफी में सर हिलाया। उसका गला रुंधा हुआ था और आवाज कांप रही थी। नहीं काम, ऐसी बात नहीं। आप में कोई कमी नहीं है, मगर कमी मुझ में है। मेरा दिल मर चुका है। मैं दुनिया के किसी भी शख्स से शादी नहीं करना चाहती। मुझे इस हवेली के किसी कोने में पड़ा रहने दे, एक लावारिस की तरह पूरी जिंदगी गुजारने दो, मगर मुझे किसी नए रिश्ते में मत बांधे। तहाम ने खामोशी उसकी आंखों में देखा, जहाँ सच्चाई, बेबसी और करब का एक समंदर मौजूद था। उसके लबों पर एक तलख और जहरीली मुस्कुराहट उभरी। तुम बहुत वक्त ले रही हो तो मनाने के लिए आराइशा। हम तब तुम्हें यूं नहीं देख सकते। साम का लहजा स्पाट था, जैसे वो किसी कारोबारी मामले में बात कर रहा हो, मगर उसकी आंखों में जब छुपा हुआ तूफान था वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते साहब। आराइशा ने बमुश्किल तमाम हिम्मत जमा करते हुए गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ कहा। तहाम दो कदम मजीद करीब आया, इतना करीब कि आराइशा को उसके महंगे परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली तेज महक अपनी सांसों में बढ़ती महसूस हुई। जबरदस्ती?
सहाम ने इंतहाई तंजिया अंदाज में इसका लफ्ज़ दोहराया। अगर मैं ज़बरदस्ती करने पे आता ना रायशा, तो ये नौबत ही ना आती कि यूँ आकर तुमसे बात पूछ करता। चुपचाप अपने निकाह की तैयारी करो, क्योंकि परसों तुम इस कमरे से रुखसत होकर मेरे कमरे में आओगी, मेरी मलकियत में आओगी। वो सर्द लहजे में बोला। मैं भाग जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, मगर ये निकाह कभी नहीं करूंगी। आराइशा ने रोते हुए जज्बाती होकर कहा। ये उसकी आखिरी कोशिश थी उसे डराने की या शायद उसका फैसला बदलने की। उसकी आंखों में ऐसी वहशत अब दीवानगी उतरी कि आराइशा सहम कर बेड पर मजीद पीछे हटकर सिमट सी गई। सहाम ने झुककर अपने चेहरे को उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए इंतहाई धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। एक बार तुमसे दूरी बर्दाश्त कर चुका हूँ आराइशा। इस वक्त मैं खामोश रहा था, अपने जज्बात का गला घोंट दिया था, क्योंकि वो फरीद भाई थे, मेरा अपना खून थे, मेरा बड़ा भाई थे। लेकिन अब अगर तुमने फरार का या अपनी जान लेने का सोचा, तो याद रखना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आराइशा उसकी आंखों में मौजूद इस खौफनाक जुनून और दीवानगी को देखकर सांस देना ही भूल गई। कि वो सहाम नहीं था जिसे वो अब तक एक खामोश और मगरूर इंसान समझकर जानती थी। ये तो कोई और ही शख्स था, जिसका जुनून उसे अंदर तक हिला रहा था। मगर मैं आपका साथ नहीं चाहती, बस। सामने अपना हाथ उठाकर उनसे मजीद कुछ कहने से मना कर दिया। आंसू पूछ लो अपने, मुझे अपनी होने वाली बीवी की आंखों में ये नमी और कमजोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। तैयार रहना कल वक्त में मुझे, क्योंकि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और लंबे लंबे डंग भरता हुआ कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होने की धमाकेदार आवाज के साथ और आयशा के आसाब जवाब दे के और वो वहीं कलीन पर ढेर होकर सिसकियां लेने लगी। उसे लगा जैसे वो किसी लोहे के मजबूत शिकंजे में कस दी गई हो, जहां से आज़ादी नामुमकिन थी। दूसरी तरफ तहाम कॉरिडोर से गुजरता हुआ सीधा छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर मुड़ मुड़ गया। रात का गहरा अंधेरा हर तरफ फैल चुका था और तेज और ठंडी हवा चल रही थी, मगर सहाम के अंदर जो लावा पक रहा था, ये हवा ठंडा नहीं कर सकती थी। वो रेलिंग के पास जाकर खड़ा हुआ और कांपते हाथों से सिगरेट सुलगा ली। धुएं कमर गोले बनाते उसकी नजर दूर आसमान पर जमी थी, मगर उसका जमीन माजी की उन तलख और तारीख गलियों में भटक रहा था जब वो लंदन में था। बचपन से इसने आराइशा को अपने लिए मुंतखब किया था। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ उसी का कब्जा था। मगर फिर लंदन में एक शाम उसके घर से वो मानो है उस कालाई जिसने उसकी हंसती खेलती दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया। उसने कितनी खुशी और जोश से फोन उठाया था, ये सोच कर कि शायद आराइशा की कोई खबर सुनने को मिलेगी। मगर दूसरी तरफ उसकी माँ की हाँफती हुई आवाज उभरी। सहाम बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारे बड़े भाई फरीद का निकाह है, तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा। फरीद भाई का निकाह? वाह अम्मी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारी भाभी कौन बन रही है? किस किस खुश नसीब लड़की को चुना है भाई ने? सहाम ने हंसते हुए जवाब दिया। सहाम के इस सवाल पर दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए एक हौलनाक खामोशी छा गई। फिर उसकी माँ की झिझकती और डरी हुई आवाज गूंजी। आराइशा। आराइशा से हो रहा है उसका निकाह। उसे एक जुमले का सुनना था कि सहाम को लगा जैसे किसी ने धारीदार खंजर से उसका सीना चीर कर दिल बाहर निकाल कर पैरों तले मसल दिया हो। मोबाइल उसके कपकपाते हाथों से छूटते छूटते बचा। कानों में साई साई करती सीटियां बजने लगी। आराइशा से? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी, आप तो जानती हैं ना कि मैं। उसकी आवाज गले में ही फंस के रह गई। बेटा, वो फरीद की पसंद है। तुम्हारे बाबा ने ये फैसला खुद किया और उनका फैसला पत्थर पर लकीर है। तुम वहां से आकर कोई तमाशा खड़ा मत करना। और वैसे भी आराइशा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। वो आखिरी जुमला सहाम की रूह को छलनी कर गया था। आराइशा ने हाँ कह दिया? वो बुड़बड़ाया और फिर थके हुए अंदाज में फोन रख दिया। इस रात तहाम ने अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट भरा था। वो फरीद से बेपनाह मोहब्बत करता था। फरीद उसका बड़ा भाई था, जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज लगता था। सहाम को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि फरीद भी आराइशा को पसंद करता है। अगर उसे जरा सा भी इल्म होता तो वो शायद बचपन में ही अपने जज्बात के इजहार कर देता। उसने फौरन ही पाकिस्तान जाने का इरादा तड़क कर दिया। वो अपनी आंखों से आराइशा को किसी और की, वो भी अपने सगे भाई की दुल्हन बनते नहीं देख सकता था। उसने पढ़ाई और इम्तिहानात का झूठा बहाना बनाया और निकाह में शामिल नहीं हुआ। फिर वक्त पर लगाकर गुजरता गया। वो खुद को पढ़ाई और काम के अंधे कुएं में धकेलता धकेलता रहा ताकि आराइशा की यादों का हमेशा के लिए दफन कर सके। बशर्ते कि वो यादें दफन हो पाती। जैसे पाकिस्तान से खबरें मिलती रहती कि आराइशा खुश है, उसने फरीद को दिल से कबूल कर लिया और एक वफादार बीवी की तरह जिंदगी गुजारी है। ये बात सहाम के लिए इत्मीनान का बायस भी थी और अंदर अंदर एक पोशीदा तकलीफ का भी। लेकिन किस्मत का खेल देखो, अभी उनकी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा कि वो होलनाक काला कार हादसा पेश आ गया। फरीद इस दुनिया से रुखसत हो गया और आराइशा तन्हा रह गई।
अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वो खुद रोक ना सका। वो फौरन वापिस आया, अपने भाई के जनाजे को कांधा दिया, से मनो मट्टी तले दफन किया। उस सोगवार माहौल में जब उसने आराइशा को देखा, सफेद लिबास से लिपटी किसी बेजान मुजस्मे की तरह साकित, जिसकी आंखों का पानी तक सूख चुका था, तो सुहाम की बरसों से दबी हुई मोहब्बत एक बार फिर पूरे जुनून के साथ जाग उठी। मगर इस बार इस मोहब्बत में दुख और जिम्मेदारी का एहसास भी शामिल था। वो जानता था कि आराइशा वो छिपकल और हंसती मुस्कुराती लड़की नहीं रही थी, मगर फिर उसने निगाहें फेर ली कि वो इद्दत में है। जब बड़े बाबा ने कहा कि वो आराइशा को उसके निकाह में देना चाहते हैं, तो सहाम ने एक लम्हे के लिए भी इनकार नहीं किया। उसे मालूम था ये खानदानी रिवायत है, मगर उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उसकी अधूरी मोहब्बत से जिसे कुदरत ने घूम फिर कर दोबारा उसकी दहलीज पर ला खड़ा किया था। मगर अब जब बड़े बाबा ने उसे बताया कि आराइशा इस निकाह से इनकार कर रही है, तो उसके अंदर का वो पुराना जिद्दी सहाम जाग उठा। वो सहाम जिससे अपनी चीजों पर हक जताना आता था, जब भी मोहब्बत को किसी और का होते देखकर एक बार तो भाई की खातिर छुप रहा था, मगर अब दूसरी बार उसे खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। सामने सिगरेट का आखिरी कश लेकर जमीन पर फेंका और बूट से उसे बुरी तरह मसल दिया। धुआं हवा में तहलील हो गया। तुम्हें अब इनकार का कोई हक नहीं है आराइशा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मैं जानता हूँ। तुम फरीद भाई की यादों के सहारे जीना चाहती, मैं ये भी समझता हूँ, मगर मैं तुम्हें तन्हाई के अंधेरे में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी हो, अजल से मेरी हो। बस बीच में कुछ वक्त के लिए मुकद्दर ने एक फासला डाल दिया था। अब मैं इन तमाम फासलों को मिटाकर दम लूंगा। उसने खुद कलामी की। उसने अपना आखिरी फैसला कर लिया था। चाहे राइशा उसे जालिम समझे या उससे नफरत करे, वो ये निकाह हर कीमत पर करके रहेगा। वो उसे वो तहफ़्फ़ुज़ देगा जिसकी उसे ज़रूरत थी। और शायद शायद किसी दिन वो उसे मोहब्बत भी लौटा पाएगा जो बरसों से उसके दिल में एक अमानत की तरह रखी थी। आराइशा अभी तक उसी कालीन पर बैठी सिसकियां ले रही थी। उसके कानों में सहाम के वो हौलनाक अल्फाज मुसलसल गूंज रहे थे। पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। उसे सहाम की आंखों में एक अजीब और खौफनाक हद तक मिल्कियत का एहसास नजर आया था, जिसने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसे फरीद की वो नरम मिजाजी, वो धीमा पर और शाइस्तगी याद आने लगी। फरीद जिसने कभी उससे ऊंची आवाज से बात तक नहीं की थी, और एक ये सहाम था जिसकी बात ही धमकी और वार्निंग से शुरू होती थी। अल्लाह जी, ये कैसी आजमाइश है। उसने रोते हुए आसमान की तरफ मुंह करके फरियाद थी, मैं कैसे सामना करूंगी उस तंग आदमी का। वो तो एक दहकती हुई आग, और मैं तो अंदर से राख हो चुकी हूँ। अगले 2 दिन हवेली में निकाह की तैयारियां किसी खामोश मगर तेज तूफान की तरह जारी थी। आराइशा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ना वो खाने बाहर निकलती, ना किसी से बात करती। उसकी माँ और फुप्पी कई बार उसके कमरे में आई, उसे चूम कर दिलासे दिए, दिवाया का वास्ता थिया, मगर वो बस पत्थर का बुत बनी खामोश रही। उसकी ये खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान की पेश खैमा थी, मगर सहाम उसकी हर कैफियत से बाखूबी वाकिफ था। वो हवेली के अंदर पल पल की खबर रख रहा था। बिला आखिर निकाह की वो मनहूस रात आ ही गई। पूरी हवेली को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया, मगर आराइशा की जिंदगी में एक गहरा अंधेरा था, जिसे मुलाजमों और खानदान की औरतों ने जबरदस्ती तैयार किया। वो सुर्ख रंग का भारी और रूसी जोड़ा जो उसके लिए बहुत चाव से बनवाया था, उसे पहनते हुए आराइशा को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी मर्जी का कफन पहन रही हो। जब उसे औरतों के झुरमुट में निकाह खां के सामने लाया गया, तो उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। वो नजरें झुकाए बैठी थी, और उसके हाथ की मुट्ठियां सख्ती से बिछी हुई थी। उसके बिल्कुल बराबर में चंद इंच के पाते पर तहाम बुराजमान था। उसके रौबदार वजूद की तपिश आराइशा को अपने जिस्म पर महसूस हो रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। आराइशा बिनते जहांगीर, क्या आपको तहाम वर्ल्ड बहराम के साथ के निकाह बाकायदे होशो हवास कबूल है? मौलवी साहब की रौबदार आवाज आराइशा के कानों में हथौड़े की तरह लगी, और बिल्कुल खामोश रही। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा। पूरे हॉल में एक सनसनी कैद खामोशी छा गई। सबकी नजरें आराइशा के चेहरे पर टिक गई। सामने बैठे बड़े बाबा की पेशानी पर गुस्से के गहरे बल पड़ गए। माहौल की संगीनी को भांपते हुए अचानक तहाम ने अपना मजबूत हाथ मेज के नीचे से बढ़ाया और आराइशा के बर्फ की तरह ठंडे हाथ को अपने सख्त और मजबूत गिरफ्त में ले लिया। उसने इतनी बेरहमी और जोर से उसकी उंगलियां दबाई कि आराइशा के हलक से एक हल्की सी दर्दनाक सिसकी निकली। सहाम थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। उसका लहजा इंतहाई धीमा था, मगर उसमें वही पुरानी धमकी, अमेज सख्ती और जलाल था। तुमसे कुछ पूछा जा रहा है आराइशा, तमाशा मत बनाओ यहाँ। उसके इस लम्स पर एक ऐसा करंट था जिसने आराइशा के सोए हुए आसाब को झंझोड़ के रख दिया। उसने खौफतता और लरसती हुई निगाहों से सहाम के चेहरे की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में वही पुराना खूंखार पैगाम बातें था। आराइशा ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली।
ایک گرم آنسو اس کے سرخ گال پر لڑک گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹوں سے وہ لفظ ادا کیا جس نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سہام کی قید میں دے دیا۔ قبول ہے۔ مبارک ہو بیوی۔ بیوی کا گھر بس گیا بھی اسے۔ ایک بوڑھی ملازمہ کی آواز عائشہ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری، اور وہ اب اپنے پرانے کمرے میں نہیں تھی بلکہ اسے حویلی کے مغوی حصے میں واقع اس وسیع و عریض شاہی کمرے میں لایا گیا جب اس کا نیا مسکن تھا۔ یہ سہام کا ذاتی کمرہ تھا۔ یہاں کی دیواروں کا گہرا رنگ، فرنیچر کی شاہانہ ترتیب، حتیٰ کہ یہاں کی فضا میں پھیلی ہوئی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی وہ تیز مہک فرید کے سادہ اور روشن کمرے سے بالکل مختلف اور اجنبی تھی۔ پیچھے دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز تو بری طرح چونکی اور خوفزدہ ہرنی کی طرح سمٹ کے بیٹھ کے ایک دوسرے کونے میں جا بیٹھی۔ اس کا دل پتلیاں توڑ کر سینے سے باہر آنے کو بیتاب تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنی زندگی کا تمام تر اختیار اس ظالم شخص کے حوالے کیا تھا، مگر اس کا دل اور دماغ اب بھی اس زبردستی کے رشتے کو قبول کرنے سے سراسر انکار کر رہا تھا۔ میں یہ سب کیسے کروں گی؟ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے گلے میں موجود بھاری سونے کے زیورات کو چھوا۔ میں فرید کی پاکیزہ یادوں کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ابھی انہی بیانک اور تکلیف دہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھوما اور عائشہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ خوف کے مارے اس کا خون جمنے لگا۔ وہ تیزی سے بیڈ پر مزید پیچھے کی طرف کھسکی اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سہام کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے اپنی بھاری بلیک شیروانی اتاری اور اسے لاپرواہی سے صوفے پر اچھال دیا، پھر انتہائی آہستہ نپے تلے قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ اور عائشہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی قضا کا فرشتہ اس کی جان لینے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کا پورا وجود بری طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سہام بیڈ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اسے اپنی گہری عقابی نظریں اپنی اس سہم کر بیٹھی ہوئی نئی دلہن پر ڈالی، جو اس وقت کسی زخمی اور جال میں پھنسے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ سہام کے مضبوط جھبڑے بھیج گئے۔ اس نے بیڈ پر جھکتے ہوئے انتہائی ترد اور تحکمانہ لہجے میں کہا، کیا ارادہ ہے عائشہ؟ کیا اپنی زندگی کی یہ پہلی رات ایسے ہی گھٹنوں میں سر دیے مجھ سے منہ چھپا کر گزارنے کا پلان ہے تمہارا؟ سہام کی آواز میں بلا کی صدموری طنز تھا جس نے عائشہ کو تڑپا دیا۔ اس نے انتہائی ڈرتے ڈرتے اپنی نم آلود آنکھوں کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور سہام کے پتھر ہوئے چہرے کو دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں کا قاتل بہہ کر اس کے گورے رخسار پر پھیل چکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے گلابی لبوں کو بمشکل کھولا اور دھیمی آواز سے اپنی کیفیت کا اعتراف کیا۔ سہام کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے جھکا اور بیڈ کے بالکل کنارے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ خوف کے ہمارے مزید پیچھے ہوئی کہ اس کی پشت بیڈ کی بیک ٹیک سے جا لگی۔ اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈر کس بات کا ڈر؟ عائشہ، کیا میں کوئی درندہ ہوں جو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا؟ یا تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر زبردستی تم پر اپنا حق کے زوجیت سے وصول کروں گا؟ سہام نے اپنی گہری چمکتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر رعبدار لہجے میں پوچھا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنی بڑی بڑی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی یہ گہری خاموشی سہام کے اندر سلگتے ہوئے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بولو عائشہ، مجھے خاموشی وقت ناپسند ہے، سہام نے قدرے اونچی اور کڑک دار آواز میں کہا، جس پر عائشہ بری طرح سہم۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے اندر کا سب سے بڑا شک ظاہر کر ہی دیا۔ آپ نے یہ نکاح صرف مجھ سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے اس نکاح سے انکار کیا تھا اور بڑے پاپا کے سامنے اصرار کیا تھا۔ عائشہ کی بات سن کر سہام اچانک ہنس دیا، مگر اس کی اس تلخ حسین و خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا کرت چھپا تھا۔ نفرت، انتقام، تم مجھے کتنا غلط سمجھتی ہو عائشہ؟ سہام نے اپنا سر جھٹکا۔ اگر مجھے تم سے کوئی انتقام لینا ہوتا تو میں تمہیں اتنی عزت کے ساتھ پورے خاندان کے سامنے بیاہ کر اس حویلی میں اپنی کمرے میں نہ لاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا مضبوط ہاتھ عائشہ کی طرف بڑھایا۔ عائشہ نے خوف کے مارے فوراً اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا کہ وہ اسے چھوئے گا، مگر سہام نے اسے لمس دینے کی بجائے اس کے قریب پڑا سفید تکیہ اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ آنکھیں کھولو عائشہ، سہام نے تحکمانہ حکم دیا۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنی لمبی پلکیں اٹھائی۔ میری طرف دیکھو، سہام نے انتہائی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اب تم پر مکمل طور پر میرا حق ہے۔ یہ حق مجھے قانون بھی دیتا ہے اور ہمارا مذہب بھی، لیکن تم جس بےہودہ خوف میں مبتلا ہو اسے اپنے ذہن کے کسی کونے سے نکال کے باہر پھینکو، تب تک حق نہیں دوں گا۔ عائشہ حیرت اور الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔
کہ کیا کیا مطلب؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مطلب یہ۔ سہام نے صوفے پر ٹیک لگاتے اپنی آواز کو مزید دھیما کر لیا کہ سہام بہرام اپنی بیوی کے جسم کا مالک بننے سے پہلے اس کے دل کا مالک بننا چاہتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے دل کے دروازے اس وقت فرید بھائی کی یادوں سے مکمل بند ہے۔ میں ان بند دروازوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ سام کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور گہرائی تھی جسے عائشہ چاہ کر بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ تو کیا آپ؟ عائشہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کھا نہیں جاؤں گا۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہو، میں چاہوں تو آج ہی اپنا حق جتا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا جب تک تم خود۔ سہام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے منو وزنی بوجھ ایک جھٹکے میں اتر گیا ہو۔ اس نے سکھ کے ایک لمبی سانس لی اور دبی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ مت بولو۔ سہام یکدم بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سخت اور مغرور ہو چکا تھا۔ یہ مت سمجھنا میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، میں صرف تمہیں وقت دے رہا ہوں، وہ بھی خود کی خاطر۔ میں تمہیں پورا ٹائم دوں گا عائشہ، جب تک تم خود اس رشتے کو اور مجھے اور میری محبت کو دل سے قبول نہیں کر لیتی تب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا بھی نہیں۔ سہام اچانک مڑا اور واپس جھک کر اس کی آنکھوں میں اپنی سلگتی ہوئی آنکھیں گاڑتے کہا، میرے دل پر تو میرا اختیار نہیں، اپنے جذبات پر قابو کیسے پاؤں گی؟ کیسے آپ کے لیے خود کو راضی کروں گی؟ مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرو گے۔ تم صرف میری ہو اور صرف میری ہی رہو گے۔ میں فرید بھائی کی عزت کرتا تھا، ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اب تم ان کی بیوہ نہیں بلکہ میری بیوی ہو۔ اب ان کا تم سے ہر قسم کا ناطا ٹوٹ چکا ہے، دل کا ناطا بھی توڑ لو تو بہتر ہوگا۔ سہام کی یہ دو ٹوک بات سن کر عائشہ تڑپ اٹھی۔ اس نے سہام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں تر تاثرات تھے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں مجھے؟ یہی سمجھ لو میں ابھی بھی وہی سہام ہوں، بدلا نہیں ہوں، بلکہ تمہاری اس دوری نے مجھے مزید سخت اور ضدی بنا دیا ہے۔ اس سے میرے صبر کا امتحان مت لینا عائشہ۔ عائشہ نے فوراً اپنی نظر جھکا لی۔ اب آرام کرو، سہام نے کہا، اور پھر اس نے الماری سے اپنا ایک کمبل نکالا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ سے حیرت سے دیکھتی رہی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں صوفے پر سو رہا، یہ بیڈ اب تمہارا ہے، اور خبردار جو رات کو میرے آرام میں خلل ڈالا۔ صبح ناشتے کی میز پر مجھے بڑے بابا اور امی کے سامنے کوئی ڈرامہ یا سوجی ہوئی آنکھیں نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر دراز ہو گیا اور کمبل اپنے چہرے تک اوڑھ لیا۔ کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بعد اس نے صرف سائڈ پر رکھا مدھم لیمپ جلنے دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عائشہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آنا تھا یہ وہی سخت مزاج شخص ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ، ذہنی تناؤ اور مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدل کر صوفے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سہام پرسکون لیٹا تھا۔ یہ شاید وہ صرف سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عائشہ نے سہام کے بارے میں اتنی سنجیدگی سے سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک مغرور، بدتمیز اور اکھڑے انسان سمجھتی آئی تھی، مگر آج اس کے غیر متوقع رویے نے عائشہ کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ کیا واقعی سے مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اس کے معصوم دل میں ایک سوال ابھرا۔ اسے یاد آیا کہ فرید سے شادی سے پہلے بھی سہام نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی، بس اس کا انداز ہمیشہ سخت اور کترایا ہوا رہتا تھا۔ شاید وہ اپنی بے پناہ محبت کو چھپانے کے لیے سختی کا یہ جھوٹا لبادہ اوڑے ہو رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تو اس نے کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ جب میرا نکاح فرید سے ہو رہا تھا تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اس شخص نے میری خاطر اپنی محبت قربان کر دی اور میں اسے ہمیشہ ظالم سمجھتی رہی اور اب بھی اسے تشنا رہنے دیا۔ آج پہلی دفعہ عائشہ نے سہام کے حق میں سوچا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں فرید کا مسکراتا ہوا چہرہ لہرایا۔ فرید جو اس کا پہلا پیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ لیکن فرید، وہ تو مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے، میں ان کی پاکیزہ محبت کو اپنے دل سے کیسے نکال دوں؟ میں ایک ہی وقت میں دو مردوں کی محبت کے بوجھ تلے کیسے جی سکتی ہوں؟ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں سورج کی سنہری روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سب سے پہلے صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمبل بہت سلیقے سے تہہ کر کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ سہام جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو حویلی کی ملازمہ کمرے میں ناشتے کی ٹرالی لگا رہی تھی۔ چھوٹے صاحب کہاں ہیں؟ عائشہ نے ملازمہ سے دھیمی آواز پہ پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی حویلی سے نکل گئے بیوی جی، کہہ رہے تھے شہر میں کچھ ضروری کام ہے، ملازمہ نے احترام سے جواب دیا۔ عائشہ کو دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوئی۔
کیا وہ جان بوجھ کے مجھ سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا یا واقعی سے کوئی کام تھا؟ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ دوپہر کے وقت بڑے بابا نے اسے نیچے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے کی، مگر بڑے بابا کے چہرے پر اب وہ پرانا جلال نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ خوش ہوں نا میری بیٹی؟ بڑے بابا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ عائشہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بڑے بابا کو کیا بتاتی کہ ان کی حویلی کی روایت اور خوشی کے خاطر اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کر دی ہیں۔ رات ہو گئی، حویلی کے دالان میں اندھیرا پھیل گیا، مگر سہام واپس نہیں آیا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھی بار بار دیوار پر لگی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے خود غلامی کی۔ اس کے دل میں ایک انوکھی بے چینی کروٹیں لے رہی تھی۔ پھر نہ جانے خود سے الجھتے وقفت ہوگی۔ اگلے 2 دن تک یہی معمول رہا۔ سہام صبح سویرے ہی عائشہ کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا اور رات کے اس وقت واپس آتا جب عائشہ گہری نیند میں سو چکی ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا تاکہ اسے ریلیکس ہونے کا وقت دے سکے۔ مگر عجیب بات تھی کہ اب عائشہ کو اس کی یہ غیر موجودگی اندر ہی اندر کھلنے لگی تھی۔ اسے مکمل طور پر اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا، مگر اس سب کے دوران جب وہ گھر نہیں ہوتا تھا وہ دن میں کتنی ہی بار فون کر کے اس سے حال احوال دریافت ضرور کرتا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اب تو وہ 2 دن سے شہر میں ہی رہ رہا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے ساتھ کئی فورن سے گیسٹ آئے ہیں، جس میں 1 لڑکی اور 2 لڑکے ہیں۔ وہ تینوں لوگ سہام کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ وہ 2 دن سے انہیں اسلام آباد کی سیر کروا رہا ہے۔ بالآخر 2 دن کے طویل انتظار کے بعد وہ رات کے پیچھے پیر خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے سے بالوں میں آہستہ آہستہ کنگھی کر رہی تھی، اچانک کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور سہام اندر داخل ہوا تو آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہی عائشہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ آج شام کے وقت نہائی تھی مگر بال بنانے کا ٹائم نہیں ملا تو نیند آ رہی تھی تو اس ٹائم بال بنانے لگی، مگر اسے توقع نہیں تھی کہ آج ہی وہ واپس آ جائے گا۔ سہام اس نے ہلکے یلو اور گرین رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی سفید اور شفاف رنگت پر قیام میں ڈھا رہا تھا۔ یہ دلکش منظر دیکھ کر سہام کے قدم جہاں تھے وہی جھک گئے۔ وہ شہر زیادہ سے چند لمحے اسے تکتا رہا۔ اس کے سخت چہرے پر ایک دھیمی دل نشین مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ عائشہ نے خود کو فرید کے شوق کے اندھیرے سے باہر نکالنے کی شروعات کر دی ہے۔ سہام کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ ستائش اور دیوانگی دیکھ کر عائشہ نے شرم و حیا سے فوراً نظریں جھکا لی اور خاموشی سے وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ کہیں سہام یہ نہ سمجھ کر کہ وہ فرید کو اتنی جلدی بھول گئی ہے۔ وہ جیسے اس کے پاس سے گزرنے لگی، سہام نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس انتہائی نرم مگر مضبوط تھا، جس سے عائشہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سہام نے اپنی گہری آواز میں غیر معمولی نرمی کھولتے ہوئے پوچھا۔ باہر پانی لینے۔ عائشہ نے گھبرا کر نظریں چرا دے جھوٹا بہانہ بنایا۔ یہیں رکو۔ سہام نے نرمی سے اسے گھما کر بالکل سامنے کیا۔ اس کی گہری نظریں عائشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بہت اچھا لگا مجھے تمہیں یوں دیکھ کر۔ یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے عائشہ۔ سہام کے اتنے قریب ہونے سے عائشہ کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر سہام کی گرفت لوہے کی مانند مضبوط تھی۔ میری اس بات کو کوئی اور رنگ مت دیجیے۔ میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ماں کے کہنے پر کیا۔ انہوں نے صبح مجھ سے کہا تھا کہ اب مجھے آپ کی پسند کے کپڑے پہننے چاہیے۔ زندگی آگے بڑھانے کا نام ہے۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی سے وضاحت کی۔ عائشہ کی یہ گھبرائی ہوئی وضاحت سن کر بھی سہام کی دلکش مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے عائشہ کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کے چہرہ اوپر اٹھایا جہاں حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ اچھا بیوی تم میری ہو، کیا تمہیں اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں ہے؟ سہام نے مزید اس کی طرف جھکتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ عائشہ کا دل اسیوں سے باہر آنے کو بیتاب تھا۔ سہام کا وجیحہ چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بری طرح گھبرا اٹھی۔ اچھا تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے یہ کپڑے پہنے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے بھی۔ عائشہ نے نظریں چرا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا جی۔ سہام نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا جس سے عائشہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ ماں کی ناراضگی کا اتنا خیال ہے تمہیں تو جو تمہارے مجازی خدا تمہارے سامنے کھڑا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ عائشہ کو اب صحیح معنوں میں گھبراہٹ اور خوف ہونے لگا تھا۔ سہام کا موڈ آج بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس میں وہ پرانی تلخی نہیں بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا جو عائشہ کے حواس سن کر رہا تھا۔
آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ عائشہ نے ڈھونڈتی ہوئی آواز میں سے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے کہا تھا اور تمہیں ٹائم دے دیا تھا، لیکن میں اتنا لمبا بھی ٹائم نہیں دے سکتا۔ 1 مہینہ گزر گیا، تم نے ایک بار بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، نہ میری طرف دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے مضبوط بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس پر مزید جھک گیا۔ اس لمحے عائشہ کو اس کی گرم اور تیز سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئی تو وہ خوف اور جذبات کے ملے جلے احساس سے کانپ اٹھی۔ چھوڑے، پلیز چھوڑے مجھے، اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے التجا کی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن تمہیں ابھی اور اسی وقت یہ اقرار کرنا ہوگا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ، کوئی محبت نہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو عائشہ اور کہو کہ تمہیں میرا یہ لمس، میرا یہ قرب برا لگ رہا ہے۔ سہام نے اس کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے اپنی شرط رکھی۔ عائشہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ جھوٹ بول نہیں سکتی تھی اور سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کے دل کے کسی انجانے کونے میں سہام کے لیے ایک انتہائی نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، جسے ماننے سے اس کا دماغ انکاری تھا۔ سہام نے اس کی گہری خاموشی اور جھکی ہوئی نظروں کو اپنی سب سے بڑی جیت سمجھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ جاؤ، سہام نے مسکرا کر راستہ دیا۔ عائشہ بڑی مشکل سے خود کو اس کے سحر سے بچا کر تیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے اس نے دروازے کے پاس پلٹ کر دیکھا، سہام کے چہرے پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ عائشہ اسے دل سے قبول کر چکی ہے، بس زبان سے اقرار ہونا باقی ہے۔ عائشہ بھاگتی ہوئی کچن میں جا کر کھڑی ہوگی اور پھر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس نکال کر پینے لگی تاکہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کر سکے۔ یہ آدمی پاگل کر دے گا مجھے۔ اس نے خالی گلاس شیلف پر رکھا اور اپنے سرخ گالوں پر ہاتھ رکھے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک میں اسے ایک ظالم انسان سمجھتی تھی، اور اب اس کی یہ قربت مجھے خوف زدہ نہیں کرتی، بلکہ کنفیوز کر رہی ہے کہ میں آخر چاہتی کیا ہوں؟ کہ میں فرید کے ساتھ بے وفائی کر چکی ہوں؟ اس نے دہل کر سوچا، پھر کمرے میں آئی تو سہام واش روم میں تھا۔ وہ جلدی سے کمبل تانے لیٹ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر آیا تو آج صوفے کی بجائے بیڈ پر لیٹ گیا اور سمٹ کر آنکھیں بند کر گئی، مگر سہام نے آج بھی کچھ زبردستی نہیں کی۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں معمول سے زیادہ روشنی پھیلی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے برابر میں بیڈ پر دیکھا، مگر وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ سہام کمرے میں نہیں تھا۔ عام طور پر اسے شادی کے بعد سے ہی فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا۔ یہ کم از کم آفس جانے سے پہلے وہ کمرے میں موجود ہوتا تھا، شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا ہوتا تھا، مگر آج کمرے میں ایک عجیب سا ہو کا عالم تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ عائشہ کو دل میں ایک نامعلوم خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی دیکھی۔ وقت کافی ہو چکا تھا، 9 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دل کسی انجانے وسوسے سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھے بنا بتائے چلے گئے؟ اس نے خود غلامی کی اور ایک الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ تیزی سے تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف آئی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی وسیع میز پر بڑے بابا اکیلے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں امید کر رہی تھی کہ شاید سہام کہیں آس پاس ہی ہوگا، شاید ابھی لاؤنج سے نکل آئے گا یا کچن میں ہوگا، مگر وہاں اس کو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بڑے بابا، وہ سہام نظر نہیں آ رہا؟ آخر کار سے اپنی تمام جھجک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں چھپی تڑپ اور تشویش بڑے بابا سے چھپی نہ رہ سکی۔ بڑے بابا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنی پوتی کو دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک ابھری۔ انہوں نے دھیرے سے اخبار کو دیکھ کیا اور مسکرا کر بولے، بیٹا وہ تو صبح سویرے ہی شہر نکل گیا، کہہ رہا تھا غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ کوئی اہم میٹنگ ہے، اس لیے جلدی جانا پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ عائشہ کو جگا دے، تو اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا وہ بہت آرام سے سو رہی ہے، اس وقت اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں۔ عائشہ نے بڑے بابا کے سامنے زبردستی ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور سر ہلا دیا۔ اس نے ناشتے کی پلیٹ سے مکھن لگا کر سلائس اٹھایا، مگر نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ سہام نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا یا وہ اب اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ ناراض تھا؟ اس سوال سارا دن اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا رہا اور پورا دن شدید بے چین رہی۔ وہ بار بار اپنا فون اٹھا کر دیکھتی، شاید کوئی میٹنگ کے دوران کا میسج یا کال آئی ہو، مگر اس کی اسکرین بالکل خاموش رہی۔ وہ سہام جو پہلے دن میں 10 بار اسے کال کر کے تنگ کرتا تھا، حق جتاتا تھا، آج مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی جب باہر حویلی کے دالان میں گاڑی کا ہارن بجا۔ عائشہ شام سے اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی کوریڈور میں بھاری قدموں کی آہٹ قریب آئی اور سہام کمرے میں داخل ہوا، عائشہ تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سہام شدید تھکا ہوا لگ رہا تھا۔
اس نے اپنا بلیک کوٹ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، چہرے پر ایک گہری سنجیدگی اور اجنبیت تھی۔ اور عائشہ کو دیکھتے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں چرائی۔ آپ آگے، میں کھانا گرم کر دوں؟ اور عائشہ نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوشامد کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سہام اس سے بات کرے، مسکرائے، بھلا گستاخی کرے، مگر اس قاتل خاموشی کو توڑے۔ سہام نے اسے ایک انتہائی سرسری اور بے تاثر نظر سے دیکھا، جیسے وہ کمرے میں موجود فرنیچر کا کوئی غیر اہم حصہ ہو۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتے ہوئے بالکل سپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں شکریہ، میں باہر فرینڈس کے ساتھ کھانا کھا کر رہا ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ پھر عائشہ کے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ عائشہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس میں نہ کوئی طنز تھا، نہ غصہ، نہ ہی وہ پہلے والی دیوان کی کہ پاتال سے ڈھونڈ نکالوں گا۔ بس ایک عجیب سی جان لیوا اجنبیت تھی جس نے عائشہ کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے ایک پل کے لیے اس کے وجود کی نفی کر دی ہو۔ جب وہ کپڑے بدل کر واش روم سے باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا تو عائشہ نے ایک بار پھر اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج اس نے اپنی بات نہ کی تو ان کے درمیان یہ خلیج کبھی نہیں بھر پائے گی۔ آج آپ صبح مجھے بغیر پتہ ہی چلے گئے تھے، اس نے دھیمے سے کہا۔ میں سارا دن بہت پریشان رہی، مجھے لگا شاید مجھ سے کوئی ناراضگی ہے۔ سہام نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سائڈ لیمپ بجھا دیا۔ اب کمرے میں صرف زیرو کے بلب کی مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ عائشہ کی مخالف سمت میں لی، یعنی اس کی طرف پیٹ کر لی۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں عائشہ، میں صرف تمہاری نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی تمہیں میری موجودگی سے گھٹن ہوتی ہے، تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے، اسی لیے خوف سے خود کو کمبل میں چھپا لیتی ہو کہ کہیں میں زبردستی نہ کر بیٹھوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں تمہاری سپیس دے دوں تاکہ تم سکون سے رہ سکو۔ تم شروع سے یہی تو چاہتی تھی، اور اب میں شوہر ہونے کے ناطے تمہاری ہر خواہش کا احترام کر رہا ہوں۔ سہام کی آواز اندھیرے میں گونجی۔ عائشہ کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سہام کے الفاظ بظاہر بہت نرم اور مہذب تھے، مگر ان میں چھپا ہوا طنز اور بے رخی کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ گرم گرم آنسو مسلسل بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ سہام کی یہ اچانک بے رخی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ عائشہ تو فرید کی یاد میں رہنا چاہتی تھی، تنہا رہنا چاہتی تھی۔ پھر آج جب سہام اسے واقعی تنہا چھوڑ رہا تھا تو اس کا دل اتنا اداس اور ویران کیوں تھا؟ کیوں اس کا دل پاگلوں کی طرح چاہ رہا تھا کہ سہام پلٹے، اس کی شانیں جکڑے اور غصے سے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، مگر اس ستم گر نے ایک بار بھی اس کے رونے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ پھر دن پر دن گزرنے لگے، اب یہی ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ سہام تو بہت سویرے عائشہ کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا اور رات کے جب وہ سو جاتی تب واپس آتا۔ اگر کبھی اتوار کے دن وہ حویلی ہوتا بھی تو خود کو اسٹڈی روم میں بند رکھتا یا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں گم رہتا۔ اگر عائشہ کسی کام کے بہانے اس کے سامنے آتی بھی تو فوراً اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ وہ عائشہ کی موجودگی کو اس طرح نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، جیسے وہ ہوا کو کوئی بے نام جھونکا ہو جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ عائشہ کے لیے صورتحال اب ناپذیر اور ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سہام جو کبھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا، جو اس کے سر سے دوپٹہ سرکنے پہ بھی پورے روز سے ٹوک دیتا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ عائشہ کو اب اپنی اہمیت تیزی سے کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید سہام اب اس سے بری طرح تھک چکا ہے، اس کا جنون اب تم توڑ چکا ہے۔ ایک شام عائشہ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اب سہام کے ذاتی کام خود کرنے لگی تھی تاکہ شاید اسی بہانے ان کے درمیان کوئی بات چیت شروع ہو، کوئی رابطہ بحال ہو۔ اس وقت سہام سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ میں نے آپ کو وہ نیلا سوٹ استری کر دیا ہے، کل آفس کے لیے آپ وہی پہن لیجیے گا، وہ رنگ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے، عائشہ نے کہتے ساتھ اپنے لبوں پر ایک پھیکی کی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی۔ سہام نے الماری میں اپنی فائل رکھتے ہوئے ایک سرد نظر اس استری شدہ نیلے سوٹ پر ڈالی، پھر انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے نیلے رنگ سے اب کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی عائشہ، اور نہ ہی مجھے اب ان تکلفات کی عادت ہے، میں کل گرے سوٹ پہنوں گا، تم اسے واپس رکھ دو۔ عائشہ کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نیلا رنگ اس کا موسٹ فیورٹ تھا جسے وہ بہت شوق سے پہنتا تھا۔ آج وہ اسی رنگ کو اتنی بے دردی سے رد کر رہا تھا جیسے وہ عائشہ کی ہر کوشش، ہر احساس کو رد کر رہا تھا۔ سہام، عائشہ نے استری کا سوٹ بند کیا اور تڑپ کر اس کی طرف پلٹی۔ اس کی آواز سے چھپا ہوا شکوہ اور درد اب چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ جی، سہام نے مڑ کر سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جان لیوا برف جیسی اجنبیت تھی۔ کوئی کام ہے؟
آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عرائشہ کی آواز یکدم بھر آئی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تنگ آ گئی ہوں آپ کے اس رویے سے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ سہام نے انتہائی سکون اور سرد مہری سے پوچھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ عرائشہ کس بات کا شکوہ کر رہی ہے۔ میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی چھوا تک نہیں، تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ میں تو ایک آئیڈیل شوہر کی طرح پیش آ رہا ہوں جو اپنی بیوی کی آزادی کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب کیا شکایت ہے تمہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ اس گھر میں اس کمرے میں بھی ہو کر یہاں نہیں ہوتے۔ عائشہ نے آخر کار روتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکال ہی دیا۔ گرم گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ تہام کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور تنتیا مسکراہٹ ابھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر اس بار بھی اس نے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھا، وہ فاصلہ جب ان دونوں کے درمیان دیواریں چین بن چکا تھا۔ عائشہ، جب میں بات کرتا تھا، جب میں تمہارے قریب آتا تھا تو تمہیں مجھ سے خوف آتا تھا، تم تھر تھر کانپنے لگتی تھی، اور جب میں نے خود کو سمیٹ لیا ہے، اپنے جذبات کے گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا ہے، تو تمہیں یہ بھی گوارا نہیں؟ میں انسان ہوں یا کوئی کٹپتلی؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ اور عائشہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ میں وقت کی قاتل اجنبی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں مگر لگتا ہے جیسے ایک دوسرے سے میلوں دور ہیں۔ مجھے آپ کو غصہ قبول ہے سہام، مگر یہ لاتعلقی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ سہام نے ایک گہری اور بوجھل سانس خارج کی۔ اس نے عائشہ کے روتے ہوئے خوبصورت چہرے کو دیکھا، مگر اس بار بھی ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو نہیں پوچھے تھے۔ یہ دوری تم نے ہی مانگی تھی عائشہ، تم نے ہی کہا تھا کہ فرید بھائی کے بعد تم کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دو گی۔ میں تمہارے اسی فیصلے کا، تمہاری اسی وفاداری کا احترام کر رہا ہوں۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی مزید کوئی بات بنے بغیر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائشہ وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے ہر لمحہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس سہام کی توجہ اس کے عشق کی کتنی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی محبت، اس کا حق جتانا، اس کا غصہ، اس کی وہ پرواہ، اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ خاموشی اس کے پرانے شور سے کہیں زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ تھی۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ حویلی میں سب کو لگتا تھا کہ وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ بڑے بابا بھی مطمئن تھے، مگر اس بند کمرے کی دیواریں جانتی تھی کہ وہاں کیسی ویرانی اور خاموشی پل رہی ہے۔ عائشہ نے لمحوں میں یہ سچ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ سہام کے بغیر ادھوری ہے۔ فرید کی یاد اب ایک خوبصورت ماضی اور احترام بن کر دل کے ایک محفوظ گوشے میں موجود تھے، مگر سہام کی ضرورت اب اس کے وجود کا، اس کے حال کا حصہ بنتی جا رہی تھی، اور حال سے کبھی منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ایک رات عائشہ نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جان لیوا خاموشی کو ہر قیمت پر توڑے گی، اور مزید اس گھٹن اور اذیت میں نہیں جی سکتی تھی۔ سہام رات کے پچھلے پہر کمرے میں آیا اور ہمیشہ کی طرح کپڑے بدل کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹنے لگا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے سہام، عائشہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب زور سے بند کرتے حتمی انداز سے کہا۔ صبح بات کریں گے عائشہ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ سہام نے رخ موڑ کر اپنی آنکھیں موجی اور کمبل اوڑھ لیا۔ نہیں، ابھی بات کرنی ہوگی۔ عائشہ نے ضد کیا، بیڈ پر اس کی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب ہر روز یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اگر آج آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ سہام نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوتا کھڑکی کے پاس جا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ کیا بات کرنی ہے، بولو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ وہ پلٹتے ہوئے بولا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی عائشہ کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سہام جو اسے پادان سے بھی ڈھونڈ لانے کا جنون رکھتا تھا، کبھی اپنی زبان سے یہ خوفناک لفظ کی بولے گا، کیا تم میری اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو؟ سہام کی آواز اب غصے سے اونچی ہوگی۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں کل صبح ہی بڑے بابا سے بات کر لیتا ہوں، میں تمہیں یہاں مزید قید میں نہیں رکھوں گا۔ میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سہام؟ عائشہ کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے، وہی جو شاید تم سننا چاہتی ہو۔ سہام نے انتہائی تلخی سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں عائشہ، تم پچھلے 3 ماہ سے اس رشتے کے ایک بھاری بوجھ کی طرح ڈھو رہی ہو۔ تم میرے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہو۔
میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ تم مجھے قبول کر لوگی، میری محبت تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی، لیکن شاید میں غلط تھا۔ محبت کبھی بھیک میں نہیں مانگی جاتی۔ میں اب تھک چکا ہوں اس ایک طرفہ کوشش سے۔ سہام کی یہ گہری مایوسی اور شکستگی عرائشہ کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اس مغرور اور طاقتور شخص کو اپنے سامنے یوں ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کبھی طلاق کا نہیں کہا، میں تو کبھی آپ کی دادی نہیں مانگی کہا، میں آپ سے دوری سٹارٹ میں ضرور چاہتی تھی، مگر پھر خود بخود میرے دل آپ کی طرف مائل ہونے لگا۔ عرائشہ نے سچکتے ہوئے تڑپ کر کہا، پھر کیا چاہتی ہے تو؟ سامنے غصے اور بے صبری سے آگے بڑھ کر عرائشہ کے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جھکڑے اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تمہاری یہ پورے اسرار خاموشی، تمہارا کھچا کھچا رہنا، یہ سب چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ تم ناخوش ہو۔ میں خود غرض ہو سکتا ہوں عرائشہ، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے ضد کی، لیکن میں اتنا بھی خود غرض نہیں ہوں کہ تمہیں اپنی وجہ سے ساری زندگی اس اذیت اور گھٹن میں دیکھتا رہوں۔ بتا دو مجھے، کیا تمہیں آزاد ہونا ہے؟ مجھے اذیت آپ کی موجودگی سے نہیں، آپ کی اس دوری سے ہوتی ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے منہ سے بے اختیار پورے جنون کے ساتھ نکلا تھا۔ یہ اس کے دل کی وہ سچی آواز تھی جو اب تک کے تمام بدن توڑ کر زبان پر آ گئی تھی۔ اسے ایک جملے کی گونجتے ہی کمرے میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ سہام نے بری طرح چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی مضبوط گرفت عائشہ کے نازک بازو پر آہستہ آہستہ بالکل ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے عائشہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت حیا اور امید کی ایک انوکھی ملی جلی کیفیت موجود تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سہام کی آواز اب دھیمی تھی، جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو جو اس نے سنا وہ سچ ہے یا کوئی خواب۔ عائشہ کو یکدم احساس ہوا کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر اپنے دل کا کتنا بڑا راز فاش کر گئی ہے۔ شرم و حیا سے اس کا پورا چہرہ تپنے لگا اور سرخ ہو گیا۔ وہ اب نسیں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے رخ موڑ کر پلٹ کر جانے لگے، مگر سہام نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ دہراؤ اپنی بات عائشہ۔ سہام کا لہجہ حکم دینے والا نہیں، بلکہ اس میں برسوں کی پیاس اور التجا چھپی تھی۔ میں سننا چاہتا ہوں، خدا کے لیے دوبارہ کہو۔ میں نے کہا آپ کا یوں مجھ سے منہ پھیر لینا، مجھے اگنور کرنا، مجھ سے انجان بن جانا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اب اس طرح آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی سہام۔ عائشہ نے روتے ہوئے نظریں جھکائی، شرمندہ لہجے میں کہا۔ سہام کی گرفت اس کے بازو پر اب بالکل ریشم کی طرح نرم پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی دیوانگی، وہی پرانا عشق، وہ دل نشین فاتحانہ مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی، جس کے لیے عائشہ پچھلے کئی دنوں سے بری طرح ترس رہی تھی۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے عائشہ؟ سہام نے اس کے حیا سے جھکے ہوئے چہرے کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے سہام، عائشہ نے انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا۔ گرم آنسو اب بھی اس کے سرخ گالوں پر گر رہے تھے۔ عائشہ کے منہ سے یہ سنتے ہی سہام نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جان بوجھ کر اب ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ عائشہ کو مکمل طور پر جیتنا چاہتا تھا، صرف آدھا ادھورا یا وقتی جذباتی رو میں نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اب تک دوری اختیار کرنے والی عائشہ خود آگے بڑھ کر پہل کرے۔ اچھا ہے، سہام نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوبارہ بیڈ پر دراز ہو کر تکیے پر سر رکھ لیا۔ فرق پڑنا بھی چاہیے، کیونکہ جس دن تمہیں مکمل طور پر یہ احساس ہو جائے گا کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، اس دن میں یہ دوری خود ہی ختم کر دوں گا۔ جاؤ اب سو جاؤ۔ عائشہ حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ سمجھی تھی اس ٹوٹے ہوئے اعتراف محبت کے بعد سہام اس سے فوراً گلے سے لگا کر اپنی بے پناہ محبت کا یقین دلائے گا، مگر وہ شخص تو ابھی بھی اس کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ شخص واقعی کسی پتھر کا بنا ہوا ہے۔ عائشہ نے دل میں سوچا اور ایک لمبی سانس لے کر لائٹ آف کی اور بیڈ کے اپنی سائڈ پر تکیے پر سر رکھ دیا۔ لیکن آج اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی اس کے دل میں امید کی ایک روشن کرن جاگ اٹھی تھی کہ سہام اس سے ناراض نہیں، بس اس سے مکمل ماننے کا منتظر تھا۔ وہ چاہتا تھا عائشہ اپنی محبت کا اظہار کھل کر کرے۔ اگلے دن عائشہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ مزید انتظار کر کے خود کو اور سہام کو اذیت نہیں دے گی۔ سہام کو اس کی محبت کا یقین چاہیے نا، تو اسے یقین دلا کر رہے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سہام کو کیا پسند ہے اور وہ کس بات پر پگھل سکتا ہے۔ اب اس کی ہر پسند ناپسند سے واقف ہو چکی تھی۔ شام کے وقت جب وہ مارکیٹ شاپنگ کے لیے گئی تھی، ایک دکان پر اس کی نظر گلابی رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس ریشمی سوٹ پر پڑی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں ماں نے ایک بار باتوں میں ذکر کیا تھا کہ سہام کو گلابی رنگ بہت پسند ہے۔ عائشہ نے بنا کچھ سوچے وہ سوٹ خرید لیا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا، یہ اس کی طرف سے سہام کے عشق کے سامنے ہار ماننے کا اعلانیہ اعتراف تھا۔ اس بات کے ثبوت تھا کہ اسے سہام کو اپنے شوہر اور محبوب کے روپ میں دل سے تسلیم کر لیا ہے۔
یہ فرید کی یادوں کے شوق سے نکل کے سہام کی خوبصورت دنیا میں قدم رکھنے کا اس کا پہلا خود مختار فیصلہ تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے وہ گلابی سوٹ پہنا، آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر شرم کے رنگ بھی ابھر رہے تھے، اور دل میں ایک انوکھی خوشی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی آج کی رات ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ وہ آج اپنی شوہر کے دل پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے جا رہی تھی۔ شام ڈل چکی تھی اور حویلی کے دالان میں اندھیرا پھیلتے ہی سہام کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اور عائشہ مکمل طور پر تیار ہو کر کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیے سے باہر آ جائے گا۔ آج وہ سہام کی بے رخی اور خاموشی کے اس مضبوط بت کو ہر قیمت پر توڑ کر رہے گی۔ آج وہ اسے بتائے گی کہ فرید اس کا خوبصورت ماضی تھا، لیکن تاہم اس کا حال اور اس کا آنے والا مستقبل ہے۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ عائشہ کے قدم نہیں رکے۔ آزمائش کا کھیل اب ختم ہونے والا تھا اور محبت کی عظیم جیت ہونے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے کاجل لگی آنکھوں کو جھکایا اور گلابی دوپٹے کے کنارے کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ سامنے کھڑا سہام دن بھر کی تھکن سے چھوٹ لگ رہا تھا، ٹائی کی نوٹ کو ہاتھ سے ڈھیلی کر رہا تھا اور کوٹ دوسرے بازو پر لٹکا تھا، مگر جیسے اس کی نظر سامنے کھڑی ابترا یعنی عائشہ پر پڑی، وہ جہاں تھا وہیں جم گیا۔ اس کے ہاتھ سے کوٹ پھسل کر صوفے کے پشت پر جا گرا، مگر اسے اپنی اس حرکت کی خبر تک نہ ہوئی۔ کمرے کی مدھم لیمپ کی روشنی میں وہ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس کسی ادھورے خواب کی خوبصورت تعبیر لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور اپنے لمبے چا بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو اس کے پشت پر ناگن کی طرح لہرا رہے تھے۔ سہام کی نظر اس کے سر سے پاؤں تک اٹھی اور وہی جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر ایک گہرا نشہ، اور آخر میں ایک ایسی ستائش جس نے عائشہ کے رخسار دہکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے بالکل قریب آیا۔ خیریت تو ہو؟ آج یہ سورج کہاں سے نکلا ہے؟ عائشہ سہام کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنی بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانا خوف یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک شرمندگی سی محبت اور جھجک تھی۔ آج آپ بہت دیر پہ آئے؟ عائشہ نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا۔ سہام کے خوبصورت لبوں پر ایک دلکش اور دلاویز مسکراہٹ بھینگی۔ وہ مزید ایک قدم اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان کا فاصلہ برائے نام رہ گیا تھا۔ اگر مجھے ذرا سی بھی خبر ہوتی کہ گھر پر ایسا خوبصورت اور دلکش منظر میرا منتظر ہے تو میں بزنس کی ساری میٹنگز منسوخ کر کے شام کو ہی بھاگا چلا آتا۔ سہام کی نظریں گلابی رخسار پر لباس پر ٹک گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے ریشمی دوپٹے کے پلو کو چھوا۔ یہ سب تو ماں کے لیے کیا ہوگا، جیسے پچھلی بار پیلے سوٹ کے لیے تم نے کہا تھا کہ یہ صرف ماں کی خوشی کے لیے۔ کیا آج بھی میرے سامنے وہی پرانا بہانہ پیش کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ایک گہری اور پرسکون سانس لی اور اپنی جھکی ہوئی لمبی پلکیں اٹھا کے سیدھا سہام کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں سہام، اب کی بار یہ صرف آپ کے لیے ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ اس کی خوبصورت اعتراف کو سن کر سہام کا دل جیسے بھاگ ہو گیا۔ وہ بے اختیار گہرا مسکرایا، پھر اس نے ایک ہی جھٹکے سے عائشہ کا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا عائشہ کہ میری یہ مصنوعی بے رخی تم سے زیادہ دل برداشت نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم تھا اس جمی ہوئی برف کو پگھلانے کے لیے مجھے خود کو کچھ دن کے لیے پتھر بنانا پڑے گا اور اپنے ہی جذبات پر جبر کرنا پڑے گا، اور دیکھو میں نے ایسا کیا، تم فائنلی پگھل گئی نا۔ اب بہت برے ہیں سہام، آپ نے مجھے بہت ستایا، چھان بوجھ کر مجھے اتنے دن اگنور کیا۔ میں سارا دن پاگلوں کی طرح آپ کی راہ تکتی رہتی تھی، فون دیکھتی تھی۔ عائشہ نے لاڈ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا عائشہ، وہ میرا صبر اور میرا ضبط تھا۔ سہام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے تپتے لبوں سے لگایا۔ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد کا پکا رہا۔ اتنے خوبصورت اور دل ربا بیوی پاس ہوتے ہوئے میں نے خود پر کتنا ضبط رکھا یہ صرف میرا خدا جانتا ہے، لیکن آج… سہام نے ایک معنی خیز اور شرارتی انداز میں کہتے ہوئے ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ آج تو لگتا ہے تمہارا مجھے قتل کرنے کا پورا ارادہ اس رنگ میں، اس قاتل انداز سے تم نے میرے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے ہیں بیگم۔ سہام کی اس رومانوی بات پر عائشہ کھل کر مسکرا دی۔ سہام، اس نے بے پناہ لاڈ سے اسے پکارا۔ جی جانے سہام، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ اور کہہ پاتی، سہام نے جھک کر اسے اپنے دونوں مضبوط بازوؤں اوپر اٹھا لیا۔ عائشہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے خوف اور گھبراہٹ کے مارے اپنے دونوں ہاتھ سہام کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ سہام بے پناہ خوشی سے اسے گود میں لیے کمرے کے بیچوں بیچ گول گول گھوم گیا۔ سہام اتاریے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر سر مارا۔ نہیں اتاروں گا، آج کے بعد سہام کی یہ پوری زندگی، یہ پوری محبت صرف تمہارے لیے۔ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں ہوگی،
कोई गलत फहमी नहीं होगी। वो खुशी से चहक रहा था। प्लीज हाँ, मुझे सच में बहुत चक्कर आ रहे हैं, वो रूहान सी होकर बोली। उसने आहिस्ता से जमीन पर उतारा। अरायशा की सांस से फूली हुई थी और चेहरा हया से तमतमा रहा था। सामने से बेड पर अपने पहलू में बिठा लिया। अरायशा, सामने अचानक इंतहाई संजीदगी से पुकारा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फरीद भाई तुम्हारा माजी थे, मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता, ना मैं लेना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारे दिल में अपनी एक अलग जगह बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह जो सिर्फ मेरी हो, जिस पर सिर्फ फहाम का हक हो। आरायशा ने इसकी सच्ची और मोहब्बत से लबरेज आंखों में देखा। आप अपनी वो जगह कब की बना चुके हैं सहाम? फरीद मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत बाब थे जो अब बंद हो चुका है, मगर आप तो मेरी पूरी किताब है। मैंने ये सच समझने में बहुत वक्त लिया, लेकिन अब मैं जानती हूँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ सांस की नहीं, बल्कि एक मुखलिस साथ की ज़रूरत होती है। आपने मेरा साथ तब दिया जब मैं बिल्कुल बिखर चुकी थी। आरायशा ने इंतहाई नरमी और अकीदत से कहा। तहाम के चेहरे पर एक गहरा इत्मीनान और सुकून की लहर दौड़ गई। उसी लम्हे आरायशा के वादे पर एक आवारा लटा गिरी, जिससे सहाम ने नहायत नरमी और मोहब्बत से इसके कान के पीछे उड़सा। मैं वादा करता हूँ आरायशा, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी रोने नहीं दूंगा। हमारे हिस्से के सारे आंसू अब मेरे हुए। ये कहते हुए उसने अपने गर्म होंठ आरायशा की रोशन पेशानी पर रख दिए। ये बोसा उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की वो मोहर था जो इसने हमेशा हमेशा के लिए सख्त कर दी थी। मैं भी वादा करती हूँ कि अब मैं आपको कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। आरायशा ने जज्बाती होकर उसका मजबूत हाथ थाम लिया। जाने तो अब वैसे भी नहीं दूँ, मैं भी नहीं दूंगा। सहाम ने शरारत से अपनी एक आंख दबाई। याद है ना मैंने पहली बार क्या कहा था? अगर मुझसे फरार का सोचा भी तो पदाल से ढूंढ निकालूंगा। अब तो तुम मेरी कैद में हो, कैद वफा में। आरायशा आरायशा खिलखिला कर हंस पड़ी। अब मुझे कहीं फरार नहीं होना सहाम। मेरा पाताल, मेरा आसमान, मेरी जमीन, सब यही आपके पास है। मुझे अब इस खूबसूरत कैद से कभी रहाई नहीं चाहिए। वो कहते हुए उसे खुद सुपुर्द दे चुकी थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। चांद खिड़की के शीशे से अंदर झांक रहा था, इस बात की गवाही दे रहा था कि सच्ची मोहब्बत आखिरकार जीत गई है। माजी के सारे एक सोगवार साए हमेशा के लिए छुट चुके थे। मुस्तकबिल एक नई सुनहरी रोशनी के साथ उन दोनों का मुंतजिर था। वो दोनों जब जो कभी तकदीर के फैसले से बंधे थे, अब दिल के फैसले से हमेशा के लिए एक हो चुके थे। खत्म शुद।